Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 27। छोटी सफ़ेद गाड़ी 20 कलेक्शन के बाहर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और स्याह बालों वाली लड़की बाहर आई। घुटनों तक आते भूरे रंग के स्वेटर के साथ नीली जीन्स पहने, बालों को खुला छोड़े, उसकी स्याह आंखें इमारत को तक रही थीं। आंखों में कोई जज्बा नहीं था। गोया अगर खुश होना था तो वो हो चुकी थी, और अगर रोना था तो वो अपने हिस्से का रो भी चुकी थी। यूं ही गर्दन ऊंची किए इमारत को तकते हुए उसने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और फिर आंखें खोल ली। हाथ में पकड़ा एक खाकी लिफाफा आसमान की तरफ बुलंद किया और धीरे से बड़बड़ाई, फॉर माई फ्रीडम। छोटे छोटे कदम लेती वो इमारत के अंदर चली आई। लिफ्ट के अंदर जाते हुए उसे बुर्राक हनीफ के साथ 20 कलेक्शन की पहली मुलाकात याद आई। सर को झटक कर वो आगे बढ़ी। राहदारी ने उसके कदम जंजीर किए। एक 3D फिल्म सी उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। वो बुर्राक के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे प्रोजेक्ट में तब्दीलियां ना करने को कह रही थी। किसी तिलस्मी लम्हे के जेरे असर शेजल ने आगे बढ़कर उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहा, मगर मंजर छनाके से टूट गया। आसपास सारी फेरी टेल खत्म हुई और हकीकत ये थी कि आज यहाँ उसका आखिरी दिन था। उसे इस्तीफा जमा कराना था। वो वहां नहीं गई। वो राकनीफ की सेक्रेटरी से उसके बारे में पूछा और अगले चंद पल बाद वो धाड़ से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सारे में नीम अंधेरा था और स्क्रीन पे चलते अल्फाज अब उसके वजूद पे पड़ रहे थे। हर कोई हैरत से उसे देख रहा था। मिस शेजल सैमसन, ये क्या बदतमीजी है, बुर्राक काटदार लहजे में कहते हुए आगे आया। शेजल ने सपाट नजरों से उसे देखा। स्वेटर की आस्तीन ऊपर की, तलवारों वाला ब्रेसलेट लटकने लगा। कई साल कबल तुमने मेरी तरफ अमन का परचम बुलंद किया था, आज मैं भी वही करने आई हूं। बुर्राक को आज उसका लहजा अजीब लगा। वो धीरे से पीछे को हुआ, गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। उसके अकब में बैठे कैस गंभीर ने तमाम लोगों से इजाजत चाही। एक एक करते हर कोई बाहर निकलता चला गया। अब बाकी 3 लोग थे। सरबराही कुर्सी पे बैठा कैस, मेज की एक जानिब खड़ी शेजल और दूसरे सिरे पे खड़ा बुर्राक। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कैस उन दोनों को। शेजल ने हाथ में पकड़ा लिफाफा मेज पर रखा। बुर्राक को सांस लेने में दिक्कत सी हुई। उसने हथेली पावर चेयर पे रखी। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। अपनी कंपनी में देना चाहिए, जानती हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं शेजल सैमसन, मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए लिया था क्योंकि ये तुम्हारी कंपनी का था। बुराक के हाथों की गिरफ्त कुर्सी पर सख्त हुई। मुझे इतराफ करने में कोई आड़ नहीं कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। मैं देखना चाहती थी इन गुजरे सालों में क्या कुछ बदला है, ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं। तुम आज भी वैसे ही हो। तुम आज भी मुझसे मुकाबला करते हो। तुम आज भी मैन चाइल्ड हो। उसकी उंगलियां कुर्सी के अंदर पेवस्त होने लगी थीं। कैस खामोशी से उन्हें देख रहा था। तुम मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते थे, मगर मैं रुकी। फिर शायद तुम मुझे यहाँ रोक लेना चाहते थे। जब तुमने कहा तुम्हें नया डिजाइन चाहिए, तब मुझे लगा तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो, लेकिन नहीं। वो रुकी। बुर्राक की गहरी सांवली रंगत सफेद सी पड़ने लगी थी। तुम मुझे तंग कर रहे थे। मैं बस तुम्हें ज्यादा वक्त के लिए रोक लेना चाहता था। वो कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसके हलक से बरामद ना हो सके। वो मुतहय्यर था। आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। मैं गलत थी। तुमसे जिद की, अपनी जहनी सेहत खराब की। मेरा काम मेरी मोहब्बत था। मैंने उसे इंतकाम बना लिया, लेकिन अब बस। वो मुस्कुराई, एक आजाद मुस्कुराहट। मैं आजाद हूं बुर्राक, और अब मैं चाहूंगी हम एक दूसरे से कभी ना मिलें। मैंने अपनी फेरी टेल में मुश्किलात भर दी थी, लेकिन अब मैं आजाद हूं, एक नई फेरी टेल के लिए।
براق کے دل میں قطرہ قطرہ زہر اتر رہا تھا. وہ شیزل کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، یہ خیال اس کا دل سبز کر رہا تھا. وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی. براق بھی اسے دیکھ رہا تھا، یک ٹک پلک جھپکے بغیر. پھر شیزل نے اپنے قدم باہر کی جانب موڑے. اس کا ہر قدم براق کے سینے پہ نقش ہوا تھا. دروازہ بند ہوا اور براق کے صبر کی ہر حد ختم ہو گئی. وہ بے دم ہو کر کرسی پر گر سا گیا. آر یو اوکے؟ خاموش کمرے میں قیس کی آواز گونجی. براق نے گردن نہ اٹھائی، ہاتھ دل پہ رکھ لیا. اٹس ہرٹنگ. آئی ڈونٹ نو وائی بٹ اٹس ہرٹنگ اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آئی کانٹ ہینڈل اٹ. اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی. قیس اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر رکا. تمہیں اسے بتا دینا چاہیے تھا. تجویز. میں اس وقت بھی اس کی فیری ٹیل برباد نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی نہیں. تکلیف ہوگی تمہیں. اس کے علم میں اضافہ. میں شیزل سیمسن کے الزامات کا عادی ہوں. وہ اب تک گردن جھکائے ہوئے تھا. قیس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا. براق کی آنکھیں سرخ تھیں. قیس کی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ سی گئیں. اٹس اوکے ٹریجڈی، اٹس اوکے. قیس نے باور کروایا. براق نے زکام زدہ سانس اندر کو کھینچی، سر کو اثبات میں ہلایا. اٹس اوکے کہا. اٹس اوکے، اٹس اوکے. وہ دہراتے ہوئے اٹھا. قیس کا ہاتھ ہٹایا، انٹر کام اٹھا کر لوگوں کو واپس بلانے کو کہا. لیٹس گیٹ بیک ٹو ورک. سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ واپس اپنی کرسی پہ آن بیٹھا. کچھ وقت بعد سب کچھ نارمل تھا، مگر قیس نے دیکھا کہ براق کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا. اے سی کے باوجود اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، مگر اٹس اوکے. اس کی زبان ہولے ہولے بے آواز بڑبڑا رہی تھی. عمارت سے باہر جاتے ہوئے شیزل کا دل بھاری تھا. آنکھیں سرخ اور قدم مسافت کا تعین کھو چکے تھے. وہ بار بار بڑبڑا رہی تھی. اٹس اوکے، اٹس اوکے، اٹس اوکے. آج کا دن سوگ کے نام. مونال پہاڑ کی چوٹیوں پر واقع ایک خوبصورت ریسٹورانٹ ہے. رات کی اس پہر روشنیاں اسے منور کیے ہوئے تھیں. ریلنگ کے ساتھ رکھی ایک میز کے گرد قیس گمبھیر بیٹھا تھا. زرد روشنیوں میں اس کا سراپا واضح نظر آتا تھا. آف وائٹ ہائی نیک سویٹر کے اوپر خاکی رنگ کا اوور کوٹ اور اسی رنگ کی جینز پہنے وہ ریلنگ کے پار سے روشنیاں دیکھ رہا تھا. ساتھ مدھم موسیقی پہ دھیرے دھیرے گھٹنے پہ رکھے اپنے ہاتھ کو بھی جنبش دے رہا تھا. دفتن اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی. اس نے ویٹر کو اپنے پاس بلایا. سامنے پڑے نوٹ پیڈ پہ چند الفاظ لکھے اور کاغذ موڑ کر اس کے ہاتھ میں دیا. ساتھ ہلکی آواز میں کچھ کہا تھا. چند پل بعد ویٹر وہ کاغذ کا ٹکڑا گلوکار کو تھما رہا تھا اور اگلے چند منٹ میں گلوکار اس کی مرضی کا گانا گانے لگا تھا. اب کہ قیس ہلکا سا مسکرایا بھی تھا. یہاں سے بیٹھ کر کتنا خوبصورت نظارہ دکھتا تھا نا. اسی پل کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا. تم 10 منٹ لیٹ ہو گرین وونڈ. وہ اسی طرح گردن موڑے ہاتھ سے میوزک بجاتے ہوئے بولا تھا. اور تم وقت کی رفتار کو صدیوں آگے لے گئے ہو نائٹ میئر. وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا. مجھے لگا تھا تم برے نہ بنتے اگر یہ دنیا تمہارے ساتھ اچھی رہتی. کیا سچ جاننا چاہتے ہو؟ وہ کاٹ دار لہجے میں کہتے میز پہ آگے کو جھکا. تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو، ظالم، سفاک، بے رحم اور قاتل. قیس نے دھیرے سے گردن موڑی تھی. آنکھیں بدل سی گئیں. قتل نہیں تھا، وہ جنگ تھی. جنگیں جائز ہوتی ہیں. کیا تم خود کو اسی طرح جسٹیفائی کرتے رہتے ہو؟ پھر یہ کیا ہے؟ اس نے کہتے ہوئے ایک سفید ڈبیا نکال کر میز پر رکھی. وہ نیند کی گولیاں تھیں. قیس نے ایک نظر اس ڈبیا کو دیکھا، پھر مہدی کو. You are invading in my privacy. Such a shame. وہ تعصب سے بولا. مہدی کے جبڑے بھینچ گئے. تمہیں ذرا سا، بالکل ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوا؟ وہ انسان تمہارا سگا ماموں تھا اور اس انسان نے میرے سامنے، میری آنکھوں کے آگے میرے باپ کو مارا.
میرے چچا کو مارا، اسے بھی تو دکھ نہیں ہوا تھا، خون تو پھر ایک ہی ہے نا۔ وہ سامنے سے آتے ویٹر کو دیکھ کر خاموش ہوا، پھر خوش دلی سے آرڈر نوٹ کروایا اور مہدی کی جانب متوجہ ہوا، ایسے جیسے اسے سننے کو بےتاب ہو، جیسے کہہ رہا ہو جی جی جناب مہدی، آگے بولیں۔ وہ انسان الگ تھا، تم الگ، تم قیس کمبیر ہو، تم میرے بھائی ہو، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اسے واقعی رنج سا ہوا تھا۔ قیس ابھی کوئی جواب دیتا کہ میز پہ رکھا اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ ایزل کی جانب سے پیغام تھا۔ اس سارے وقت میں پہلی بار قیس کے چہرے پہ کوئی جذبہ آیا تھا، وہ ہرٹ لگتا تھا۔ وہ بیمار پڑ گئی ہے، اسے تمہارے دن کی ایک کال کا بھی انتظار رہتا تھا، تم اسے اگنور کر رہے ہو۔ میرا ہر وقت اس کی مانیٹرنگ نہیں کرتی، کم از کم اس سے بات ہی کر لو۔ مہدی برہمی سے کہہ رہا تھا اور قیس یک ٹک موبائل پہ نظریں جمائے ہوا تھا، یہاں تک کہ میسج کی وجہ سے چمکنے والی اسکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ اس نے انگلی سے اسکرین دوبارہ روشن کی، بس چند پل اور، دل کو ڈھارس سی ہوتی تھی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن میں کسی بچے کو اس کی ماں کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ایزل مجھ سے پوچھے گی میں نے اس سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا، اور میں اس سے سچ کہوں گا۔ ہاں تم اس سے سچ کہو گی کیونکہ تم تو ولی ہو نا۔ ہاں، بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ میں سچ کہوں گا اور ایزل اپنی ماں سے بدظن ہوگی، جانتے ہو کیوں؟ اس نے موبائل سے نظریں نہ ہٹائیں۔ آپ بتائیں نا سرکار، دنیا کا سارا علم آپ جمنا آپ کے پاس ہی تو ہے۔ مہدی سلگ کر بولا، تم لوگ چاہے مانو یا نہ مانو، ایزل میرے جیسی ہے، اور وہ جن سے پیار کرتی ہے ان کے اندر کی خامیاں بھی دوسروں پہ تھوپ دیتی ہے۔ وہ مجھ پہ کبھی شک نہیں کرے گی، اس کا سارا الزام اس کی ماں پہ جائے گا، کیونکہ تم جیسے ڈیلوژنل انسان کو لگتا ہے کہ وہ بچی اپنی ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہے۔ براوو! تالیاں بجانے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ قیس نے سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھ لیے۔ جانتے ہو ایک بچہ ہمیشہ افسانوی دنیا میں رہتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے جو اسے مضبوط لگتا ہے یا پھر جو اسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جو عورتیں گھروں میں مار کھاتی ہیں ان کے بچے ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، محبت نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مہدی سانس نہیں لے سکا تھا۔ محب میرا کو مارتا ہے، ایزل کے سامنے مارتا ہے۔ ایزل اپنی ماں سے بہت ہمدردی رکھتی ہے، لیکن چونکہ اس کی ماں اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکی اس لیے وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ ایک مار کھانے والی عورت صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے بچے کی زندگی بھی خراب کرتی ہے۔ ایک مارنے والا مرد اپنے اندر کی نفرت، غصہ اپنی نسل میں انڈیل دیتا ہے۔ ویٹر نے آ کر کھانا رکھا تو قیس خاموش ہو گیا۔ مہدی کو بھی چپ سی لگ گئی تھی۔ کیا تم نے کبھی ایزل کو پروٹیکٹ کیا ہے؟ کئی پل بعد مہدی کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ قیس نے جوس کا گلاس اٹھایا، تسلی سے گھونٹ بھرا۔ میں اس سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہوں۔ اس کی ماں مجھے یاد کر کے اس سے میری باتیں کرتی ہے۔ میں ایزل کی فیری ٹیل کا مسیحا ہوں جو ایک دن اسے اور اس کی ماں کو بچا لے گا۔ اس کے جواب پہ بھی مہدی کی تشفی نہ ہو سکی، دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ قیس چپ چاپ جوس کے گھونٹ بھرتا رہا، کھانا انچھوا رکھا تھا۔ اسی پل مہدی کا موبائل بجا، بالاج میر کی کال تھی۔ اس نے ایک نظر گردن موڑ کر روشنیاں دیکھتے قیس کو دیکھا، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ کیا ہوا؟ ہاں اوکے، میں پہنچ رہا ہوں، پہلے میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہاں اوکے، لوکیشن بھیجو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کس کی کال ہے؟ وہ ہنوز گردن موڑے ہوئے تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا قیس، صرف 5 منٹ کا کام ہے، تمہیں بس ایک چیز کرنی تھی، صرف ایک۔ بالاج تم سے صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم میرے کزن کی حیثیت سے اس سب میں شامل رہو۔ کیا اس نے کچھ زیادہ مانگا تھا؟ میں تمہیں ایک بار اس کام میں پڑھنے سے منع کر چکا ہوں نا، کیا تم مجھ سے بحث کرو گے؟ کیا تم بھول رہے ہو تمہارے فیصلے کون لے سکتا ہے؟ روشنی اب اس کے داہنے رخ پہ تھی۔ جو تم کہو گے وہی ہوگا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نکلنا ہے، کھانا تمہیں مبارک۔ یہ کھانا تمہارے لیے ویسے بھی نہیں تھا، میری ڈنر ڈیٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی،
اور تم سے اچھا ٹائم پاس اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا، حقارت تھی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا مہدی کو فیصلہ کرنے میں۔ وہ یہ نکاح کرے نہ کرے لیکن مسئلہ حل کرے گا، کیونکہ اسے اب اپنی فیری ٹیل خود لکھنی تھی، وہ جس میں اس کے سارے فیصلے اس کے اپنے اختیار میں ہوتے، چاہے چند پل کے لیے ہی صحیح۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے زینیا جو چاہے گی دنیا سے چھین لے گی، زینیا جو چاہے گی کرے گی، اور میں نے کیا تھا۔ زندگی میرے ساتھ جتنی ظالم تھی اتنی ہی رحم دل بھی تھی۔ میرے آس پاس لوگ میری سنتے تھے، مانتے تھے، مگر ایک روز محبت کے بیج نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی، اور اس روز میں نے اپنے دو قیمتی تعلق کھو دیے، میرا بھائی اور میری بہن۔ ان دونوں نے زینیا حاکم کو توڑ دیا۔ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں لاؤنج کے سفید صوفے پہ زینیا حاکم بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ ساتھ اس کے بالاج کے دوست کی بیوی اور ایک ملازمہ تھی، اور بالاج خود بھی۔ اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ بشر سے بات کرتے ہوئے وہ اسے کچھ رقم بھیجنے کی بات کر رہا تھا۔ بشر کے بار بار انکار کے باوجود وہ ضد پہ اڑا رہا، اور بالآخر اسے رقم بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے کی نوید سنائی دی۔ اسی پل زینیا کا موبائل بجا۔ کونج کی کال تھی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ تمہیں پتا ہے زینی، زیغم نے خود ابھی اس نے مجھے کال کی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ زیغم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ روانی سے کہتے ہوئے وہ رکی تھی۔ تم نے اور بالاج بھائی نے صلح کر لی ہے نا؟ اب کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اب کچھ نہیں ہوگا، اب سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ بشر عروج کو لینے گیا ہے؟ نہیں، زیغم اسے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اس کی بات آدھے میں تھی جب زینیا نے کال کاٹ دی۔ بالاج مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے زمانے کی چاہت تھی۔ کاش شادیاں بس محبت سے چل سکتی۔ بالا جب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس چند منٹ، صرف چند سائن، اور سب ٹھیک۔ زندگی فیری ٹیل لگنے لگی تھی۔ میں جب بھی اہل عرب کے قدیم رواجوں کے بارے میں سنتی تھی مجھے حیرت ہوتی تھی۔ آخر مائیں کس طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے دیتی ہوں گی؟ آخر وہ کس طرح بار بار طلاق کے بعد بھی اپنے شوہروں سے رجوع کر لیتی ہوں گی؟ مجھے لگا تھا ان عورتوں کے پاس شعور نہیں، وہ عورتیں کمزور ہیں، مگر میں غلط تھی۔ عورتیں کمزور نہیں تھیں، ان کے مرد طاقتور تھے۔ وہ مرد جو انہیں بار بار طلاق دیتے تھے، وہ مرد جو انہیں بار بار اسی مرد کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ان عورتوں کے بھائی اور باپ، چاہے زمانہ قدیم ہو چاہے جدید، اگر آپ کی پشت پہ آپ کے گھر کا مرد کھڑا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عورت کو گرا نہیں سکتی۔ مجھے گرانے والے میرے اپنے مرد ہیں، میرا باپ جس نے کبھی مجھے باپ ہونے کا مان نہیں دیا، اور میرا بھائی جس نے وقت پڑنے پہ مجھ پہ گیو اپ کیا۔ بالاج کے سامنے والے صوفے پہ مولوی بیٹھا تھا، سات گواہان جو بالاج کی طرف سے آئے تھے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے انتظار تھا مہدی کمبیر اپنے کزن کو لے کر کب آئے گا۔ اندر کمرے میں بیٹھی زینیا حاکم ٹانگیں بیڈ سے لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اسے بھی مہدی کا انتظار تھا۔ اس کے ذہن میں بھی بہت کچھ تھا۔ ایسی بے بسی اس نے آج زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ لاؤنج چھوڑ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی آیا تھا شاید، اور پھر ہلکی ہلکی باتوں کی آواز۔ زینیا کو وہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ اس کے ساتھ موجود ملازمہ اور بالاج کے دوست کی بیوی نووارد کو دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، مہدی نے بالاج سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ اسی پل مہدی نے نگاہ اٹھا کر پلنگ کی جانب دیکھا، اور وہ ہل بھی نہ سکا۔ اس کا سارا وجود برف ہو گیا تھا۔ سب آنکھیں اس پل متحیر تھیں۔ دونوں عورتیں باہر چلی گئیں، مگر مہدی اب بھی اپنی جگہ ساکت اور جامد کھڑا تھا۔
زینیا نارمل نظر آ رہی تھی، گویا وہ جانتی تھی کہ مہدی کمبیر کو آنا تھا۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ لے سکا، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ یہ لمحہ پروسیس کرنے کے لیے 1 صدی بھی کم تھی۔ وہ دونوں پلکیں جھپکے بغیر ایک دوسرے کو تک رہے تھے، سنہری سبز مل کر کوئی بے یقین رنگ بنانے لگا۔ یہ سب کیا ہے زینیا؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے یہاں زینیا حاکم سے نکاح کرنے لایا گیا تھا۔ لائک سیریسلی، زینیا حاکم؟ آپ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ میں نے آپ کی جان بچائی ہے، اور اب جو میں مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ کیا آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ تم مجھے استعمال کر رہی ہو؟ اسے ایک اور شوق لگا۔ آپ نے بھی کیا تھا۔ آپ مجھے اپنے فائدے کے لیے گوادر سے یہاں لائی تھے۔ میں سب جانتی تھی، مگر پھر بھی آپ کے لیے آئی تھی۔ آپ مجھے انکار کریں گے؟ تم کیا کر رہی ہو زینیا؟ مہدی واقعی جاننا چاہتا تھا۔ میں دنیا سے اپنا حق لے رہی ہوں، چھین کر، جھپٹ کر، مار کر یا پھر مر کر۔ اور میں اس سب میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ رکیں گے، کیونکہ میں نہیں جانتی۔ اور آپ کیوں رکیں گے؟ میں آپ کے استعمال کرنے کے باوجود اسلام آباد کیوں آئی؟ صبح تک آپ کے پاس دونوں جواب ہوں گے۔ مہدی چند لمحے چوکھٹ پہ کھڑا عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا، مگر کچھ ہونے والا تھا۔ وہ آج اس وقت زینیا حاکم کو نہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں زینیا حاکم آج اعتراف کرتی ہوں کہ میں ایک عام لڑکی ہوں، عام، بے حد عام، مگر ریئر۔ دنیا میری اصطلاحات کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ میں بچپن میں فیری ٹیلز دیکھتی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے پریاں پسند تھیں۔ ٹو بی آنیسٹ، مجھے شہزادیاں زہر لگتی تھیں کیونکہ وہ نازک تھیں۔ مجھے شہزادہ نہیں پسند تھا کیونکہ اس کی زندگی کا واحد مقصد شہزادی کو بچانا تھا۔ ویلنز میرے لیے غیر اہم تھے۔ میں فیری ٹیلز دیکھتی تھی کیونکہ میں وہاں اپنی دنیا بناتی تھی۔ وہاں میں شہزادی تھی، میں ویلن، میں چڑیل، اور میں ہی شہزادہ۔ وہ میری دنیا تھی، اور مجھے بچانے کوئی نہیں آتا تھا۔ اپنی سیویئر میں خود تھی، ہوں اور رہوں گی۔ زینیا حاکم ولد حاکم نواب، آپ کو مہدی سرور ولد محمد سرور بعوض 15 لاکھ روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب پلنگ پہ بیٹھی زینیا حاکم سے پوچھ رہے تھے۔ ساتھ وہی 2 عورتیں اور گواہان تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ کئی خراب شادیاں اس کی آنکھوں کے آگے سے گزریں۔ عبداللہ کا انتظار، اسے کی ہوئی فون کالز، بشر کا اس پہ گیو اپ کرنا، بالاج کا طلاق دینا، اور اس وقت یہ نکاح۔ اس کی فیری ٹیل میں کئی غیر ضروری کردار شامل ہو چکے تھے۔ وہ شہزادی نہیں رہی تھی، کوئی شہزادہ اس کے لیے کبھی نہیں آنا تھا، اور زینیا حاکم نے یہاں خود پہ بھی دست برداری دی، اسے دینی پڑی۔ اس نے محمد سرور یونس پہ بھی غور نہیں کیا۔ اس وقت کم از کم اس وقت اسے یہ سب معمولی لگا۔ اس کی بند آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ دل میں ایک ناسور نے جنم لیا، اور لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ساری دنیا کی گردش رک گئی۔ کہانی نے نیا موڑ موڑا تھا، اور موڑ ہر بار خوبصورت نہیں ہوتے۔ کہانیاں میرے لیے اسکیپ نہیں تھیں، نہ شوق۔ میں نے کہانیوں سے بس ایک چیز سیکھی تھی، حل نکالنا۔ مجھے معلوم تھا زندگی میں کب کہاں آپ کو ویلن بننا ہے، کب شہزادی، کب شہزادہ، کب سروائیور اور کب سیویئر۔ فیری ٹیلز نے مجھے بدلا تھا۔ میں نے ہر کردار کا ایک رنگ اوڑھ لیا تھا۔ میں ویلن نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں شہزادی نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں مضبوط نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں مسیحا نہیں تھی، بس ڈھیٹ تھی۔ میں سروائیور بھی نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں نے اپنی ڈھٹائی سے بہت کچھ جیتا اور بہت کچھ ہارا، لیکن یہ میرا ڈیفنس میکینزم ہے۔
اور جب زینیا حاکم ڈھٹائی پہ اڑ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ شاید یہ بات بالاج بھول گیا تھا۔ اپارٹمنٹ خالی ہو چکا تھا، گواہ اور مولوی جا چکے تھے۔ اب لاؤنج میں بس 3 لوگ تھے، بالاج، زینیا اور مہدی کمبیر۔ بالاج کے چہرے پہ فتح کا خمار سا تھا۔ وہ میز پہ رکھے کچھ کاغذات کو ترتیب دے رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ مہدی کا چہرہ سپاٹ تھا اور زینیا بس چپ چاپ بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ رہے کاغذات، دستخط کر دو مہدی۔ میری بات ہو گئی ہے مولوی سے، تم ابھی کے ابھی طلاق دے سکتے ہو۔ وہ مہدی کے سامنے کاغذات رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسی پل زینیا کی آنکھوں کا رنگ یکدم بدل گیا تھا۔ ملکہ بد اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی۔ مہدی پین ہاتھ میں لیے ٹکر ٹکر کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ استعمال کیا جائے گا، مگر کیسے؟ اس کی اگلی نگاہ زینیا کی طرف اٹھی تھی۔ مہدی کمبیر طلاق نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنی دوسری بیوی کو طلاق نہیں دو گے۔ زینیا حاکم بالآخر بول اٹھی تھی۔ بالاج نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ مہدی نے گردن ترچھی کر کے زینیا حاکم کو دیکھا تھا۔ بساط بچ چکی تھی، مہرے ترتیب دیے جا چکے تھے اور کھیل شروع ہوا چاہتا تھا۔ کیا مذاق ہے زینی، یہ طے ہوا تھا، تم نے طے کیا تھا، تم کیا بکواس ہے یار۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دماغ کچھ پروسیس نہیں کر سکا۔ وہ بے یقینی سے زینیا کو دیکھتے ہوئے بے ربط سے جملے کہے گیا۔ زینیا کے لیے ہمیشہ معاہدہ کیا جاتا ہے بالاج۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا معاہدہ ہو چکا تھا اور پھر وہ ٹوٹ گیا۔ ابا نے تمہیں 10 لاکھ دیے، نفے کا سودا اور ایک اور معاہدہ، اور وہ بھی ٹوٹ گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ آگے آئی۔ کیونکہ ہر دفعہ معاہدے کی شق میرے گھر کا کوئی مرد طے کرتا تھا، لیکن اس بار معاہدے کی تمام شقیں زینیا حاکم طے کرے گی۔ اگر تمہیں میری زندگی میں واپس آنا ہے تو اس عورت کو طلاق دو۔ بالاج اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پیچھے کو ہوا۔ بالوں کو مٹھی میں دبائے وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ فیری ٹیل یوں برباد ہو جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا، اور یکدم وہ سیدھا ہوا تھا، آنکھیں چمک اٹھیں۔ مہدی اپنی جگہ پہ بیٹھا خاموش بس سپاٹ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم صحیح کہتی ہو، ہر بار معاہدے کی شق تمہارے گھر کا مرد طے کرتا ہے، آج بھی وہی ہوگا۔ تمام شقیں میں طے کروں گا، تم سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تمہیں طلاق چاہیے یا نہیں۔ وہ 2 قدم آگے آیا، مہدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھائی، مہدی میرے بھائی، نکاح نامے میں طلاق کا حق تمہیں ملا ہے، یہ طلاق نامہ سائن کرو۔ یہ عورت پاگل ہے، میں تمہیں سب کچھ بعد میں سمجھاتا ہوں، تم اس وقت پلیز یہ سائن کر دو، تم میرے دوست ہو، تم پلیز یہ سائن کر دو۔ اس نے میز پر سے کاغذات اٹھا کر اسے تھمائے۔ مہدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ زینیا کو دیکھ رہا تھا، اور زینیا کی آنکھیں صاف صاف کہتی تھیں وہ انہیں سائن نہیں کرے گا۔ جانے کیا بے بسی تھی، یا پھر طلسم سا تھا، یا کوئی روب سا، یا پھر کوئی تعلق سا۔ مہدی نے کاغذات کو چھوا تک نہیں، یہ آنکھیں اس سے بہت کچھ کرواتی تھیں۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو یار؟ بھائی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، یہ عورت بہت گھٹیا ہے، تم بس اسے طلاق دو، آگے میں خود دیکھ لوں گا، تم جو زینیا کہے گی میں وہ کروں گا، اسے حق ہے اپنے لیے فیصلے لینے کا۔ وہ سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی زینیا سے نظر نہ ہٹائی۔ بالاج یہاں ایک غیر ضروری کردار ہو گیا تھا۔ تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے، اس ایونٹ کی ساری تصاویر میں تمہاری بیوی کو بھیج چکی ہوں، اور اس وقت وہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے اسپتال میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے تم دوبارہ مجھ سے نکاح کر رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے اس وقت تم پوری طرح پھنس چکے ہو بالاج۔ تمہارے پاس آج ایک بار پھر 2 آپشن ہیں، چن لو جسے چننا چاہتے ہو۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی خبرنامہ پڑھ رہی ہو۔ بالاج کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ وہ جارحانہ انداز لیے زینیا کی جانب بڑھا۔
بازو سے کھینچ کر اسے دیوار سے لگایا اور ابھی اس کا ہاتھ اٹھتا کہ زینیا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے دور ہٹایا اور ساتھ رکھی چھوٹی میز سے ایک سنگی ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا۔ مہدی حق و دق سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ خدا کی قسم، بالاج میر، اگر تم نے مجھے چھوا بھی تو آج یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ وہ گلدان ہاتھ میں لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ پھنکاری تھی۔ بالاج پیچھے ہٹا، شاک، بے یقین۔ یہ وہ زینیا نہیں تھی جسے اس نے ایئرپورٹ پہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ کوئی اور تھی، کوئی ولن نہیں، کوئی شہزادی نہیں، یہ کوئی اور تھی۔ میں اس روز شاک تھی مگر آج نہیں ہوں۔ تم اس روز میرے شوہر تھے، آج نہیں ہو، اور اب ساری زندگی ہو بھی نہیں سکتے۔ میں نے تم سے کہا تھا بالاج، میں تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے تم سے کہا تھا میں زمانہ قدیم کی عورت نہیں ہوں۔ وہ غرا رہی تھی۔ مہدی نے اس کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے زینیا حاکم سے خوف آیا۔ میں زینیا حاکم ہوں، مسائل سے پہلے میرے پاس حل آتے ہیں۔ تمہیں لگا تھا تم مجھے مسائل میں دھکیل دو گے اور میں سڑتی رہوں گی؟ تمہیں لگا تھا میرے گھر کے مرد مجھ پہ گیو اپ کریں گے تو میں بھی خود پہ گیو اپ کر دوں گی؟ تمہیں لگا تھا میں تھوکا ہوا چاٹوں گی؟ آج وہ بول رہی تھی اور بالاج کو سننا تھا۔ اس وقت تم ایک مسئلے میں ہو۔ تم گوادر جا کر مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتے، ورنہ میں آج کے اس ایونٹ کی تصاویر اور ویڈیو بشر اور سارے خاندان کو دکھاؤں گی۔ میرے پاس تمہاری ہر بات کی ریکارڈنگ ہے۔ تم خالی ہاتھ ہو بالاج، تم ختم ہو۔ فیری ٹیل ختم ہو چکی ہے اور زندگی میں پہلی بار انجام ٹریجک ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، خدا کی قسم میں تمہاری جان لے لوں گا زینی، تم مجھے ڈاج نہیں کر سکتی، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، پھر اسے چھوڑ کر مہدی کی جانب آیا۔ اسے طلاق دو مہدی، یہ پیپر سائن کرو، یہ گھٹیا عورت ہے، تم نہیں جانتے یہ بہت آوارہ اور… جمے ہوئے ہاتھ کے ایک مکے نے بالاج کے جبڑے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فرش پہ گرا وہ حیران نظروں سے مہدی کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں کی سختی آج چٹانوں کی سختی کو مات دیتی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے مہدی جھکا اور ایک اور مکہ اس کی ناک پہ دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں خون سا تھا۔ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، پھر میرا ہر وار تمہیں بتائے گا کون گھٹیا ہے۔ تو میرے بیسٹ فرینڈ تھے، تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا بالاج، میں نے اس کی گردن پہ نشان دیکھے تھے، تم انہیں جھٹلا نہیں سکتے، اور اگر ایک بار اور تم نے اسے گھٹیا کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق رہا تھا۔ گھٹیا تم ہو، تم جیسے وہ سارے مرد جو عورتوں پہ بلا وجہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بالاج کے اوپر جھکا کاٹ دار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زینیا سلگتی آنکھوں سے بالاج کی ناک سے بہتا خون دیکھ رہی تھی۔ میں یہ پیپر صرف اور صرف تب سائن کروں گا جب زینیا کہے گی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اب کوئی اور مرد یہ نہیں طے کرے گا کہ زینیا حاکم کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے۔ نہ تم، نہ میں، اور نہ کوئی اور۔ کوئی مرد کسی عورت کا معاہدہ نہیں کرے گا۔ بالاج کچھ کہتا کہ اسی پل اس کے گارڈز اندر آئے۔ اس کی حالت دیکھ انہوں نے اپنی گن سیدھی کر لی۔ مہدی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ہاں البتہ بالاج نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں گنز نیچے کرنے کو کہا تھا۔ گارڈز اس سے کچھ بتا رہے تھے، ان کی آواز دھیمی تھی مگر بالاج کا چہرہ ہر راز کہہ رہا تھا۔ اس کی دوسری بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ بالاج سن سا رہ گیا۔ اسے ریت کی مانند ہر شے اپنے ہاتھوں سے پھسلتی محسوس ہوئی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہ اٹھا تھا۔ گارڈز اسے بتا رہے تھے کہ اس کے لیے ارجنٹ فلائٹ بک کروائی جا چکی ہے۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا زینیا حاکم، تم نے مجھ سے سب چھین لیا ہے، میرا خاندان، میری محبت، میرا دوست، میری ضروریات، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک مرد کا انتقام کیا ہوتا ہے۔ میری محبت تم دیکھ چکی ہو، اب نفرت دیکھنا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس کے لوگ آس پاس بکھر گئے اور پھر چند پل میں اپارٹمنٹ خالی ہو گیا۔ زینیا نے دھیرے سے گلدان نیچے رکھا۔ جہاں وہ اتنی نڈر تھی وہیں اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا، جو پبلک اسپیکر کو صاف نظر آتا تھا۔ وہ دھیرے سے دیوار کے ساتھ لگتی بیٹھتی چلی گئی۔ مہدی تعصب سے اسے دیکھتا ہوا آگے آیا۔
صوفے کے آگے رکھے اس کے جوتے اس کے سامنے رکھے، بیگ اٹھایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ چلنا ہوگا زینیا۔ 3 الفاظ کہتے ہوئے وہ چند پل رکا رہا، پھر نیچے جھک کر اسے اٹھانا چاہا، مگر زینیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلا، ہتھیلیوں پہ زور دیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے، پیروں میں جوتے ڈالے، ہاتھ بڑھا کر مہدی سے اپنا پرس لیا۔ گردن تانے ہوئے وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے لگی تھی۔ گہری سانس بھرتا مہدی بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ واقع مونال کی روشنیوں کی طرف واپس آؤ تو قیس گمبھیر کی میز پہ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر کوئی بیٹھ رہی تھی۔ گلابی اوور سائز ٹرٹل نیک سویٹر کے ساتھ ڈھیلی جینز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل میز پہ رکھا تو بریسلٹ سے بھری کلائیاں نظر آئیں۔ قیس اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، شیزل نہ مسکرا سکی۔ ہم سال ہر سال نہیں ملتے، مگر یہ عجیب سال ہے جس میں ہم چند ماہ میں کئی بار مل چکے ہیں۔ شیزل بولی تھی، یہ سب بکواس باتیں ہیں، مدعے پہ آتے ہیں ملکہ۔ وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے ہوئے آگے کو ہوا۔ شیزل نے کانٹا چمچ اٹھایا اور میز پہ رکھے ہوئے پاستا کے ساتھ انصاف کرنے کا ارادہ کیا۔ تم براق کو پسند کرتی ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ میں براق سے محبت کرتی ہوں۔ جواب اس سے زیادہ غیر متوقع تھا۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے جوس کا گھونٹ لیا۔ قیس گمبھیر نے ابرو اچکائے۔ تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر تم دونوں کچھ بھی سارٹ آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ نہیں۔ اس نے میونیز ساس کی پیالی پاستا کے اوپر انڈیل دی، چمچ سے اسے مکس کیا۔ مجھے اس ریسٹورانٹ سے بھی محبت ہے، کیا میں اسے یہاں سے اکھاڑ کر اپنے گھر میں فٹ کر سکتی ہوں؟ نہیں، کیونکہ یہ مس فٹ ہے۔ بالکل اسی طرح میں اور براق مس میچ ہیں۔ محبت سے کیا فرق پڑتا ہے بھلا؟ ایک بڑا سا چمچ منہ میں رکھا۔ آہ، یہ ذائقہ! اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اور براق مس میچ ہو؟ وہ بازو سینے پہ باندھے پیچھے کو ہوا۔ براق مین چائلڈ ہے، نہ وہ مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکے گا، نہ وہ کبھی میرے ساتھ خوش رہ سکے گا، نہ وہ اپنی عورتوں کی عادت چھوڑ سکتا ہے۔ اور وہ رکی، ایک پل کو آنکھیں سخت ہوئیں۔ نہ ہی میں ماضی بھول سکتی ہوں۔ اس روز جو اس نے کیا تھا وہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، انتقام تھا۔ تم نے ارسلان کے ساتھ بریک اپ کیوں کیا؟ اس سوال پہ شیزل رکی، نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا اس نے تمہیں ڈمپ کیا؟ قیس نے سوال بدلا۔ کس برانڈ کی اور کتنی پی کر آئے ہو؟ اس نے چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ ارسلان نے مجھے ڈمپ نہیں کیا اور نہ ہی ہمارا بریک اپ ہوا ہے۔ وہ جھنجلا سی گئی۔ یہ سب ہونے کے لیے ہم دونوں کا کوئی تعلق ہونا ضروری تھا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ بس میرا دوست ہے، بلکہ بہترین دوست۔ 2 ماہ پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ کون سی بات تھی، کیوں کی جا رہی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ تم نے ایک بار براق اور مجھے بتایا تھا کہ تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہو، وہ کیا تھا؟ شیزل نے ذہن پہ زور ڈالا اور اسے ایک بھولا بسرا واقعہ یاد آیا۔ وہ تینوں کالج کے گراؤنڈ میں تھے۔ قیس بازوؤں کی قینچی بنائے، سر ان پر گرائے گھاس پہ لیٹا تھا، آنکھیں بمشکل کھول رکھی تھیں۔ براق دل میں لاتے ہوئے یہاں سے وہاں چکر مار رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے لوسیفر، وہ ارسلان کے ساتھ کیفے گئی تھی، پھر شام میں ارسلان کی ماں اسے اور اپنے بیٹے کو ڈنر پہ لے گئیں۔ میں ان سے شوٹنگ کلب میں ملا تھا۔ ارسلان کی ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ شیزل اور ارسلان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ قائم کروانا چاہتی ہیں۔ ڈسگسٹنگ! وہ چکر لگاتے ہوئے رکا، اطمینان سے دھوپ سینکتے قیس کو دیکھا۔ عورتیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہیں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا کرو۔ جو پوچھنا ہے جسٹ آسک ہر ڈائریکٹلی۔ آسک واٹ؟ یہی کہ تم اس کا انتظار کرو یا پھر موو آن۔ قیس کے مشورے! ماشاء اللہ! میں تمہارا دوست ہوں، یہاں میری جان پہ بنی ہے اور تم دھوپ سینکتے ہوئے فضول مشورے دے رہے ہو۔ قیس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر ذرا سا سرک کر چھاؤں میں ہو گیا، گویا کہہ رہا ہو،
اب چھاؤں میں لیٹ کر فضول مشورے دوں گا. تم سمجھ نہیں رہے لوسیفر. میں ملکہ ادھر آنا. یکدم پاس سے گزرتی شیزل کو دیکھ قیس اسے پکار بیٹھا. براق کا سانس رک گیا. شیزل اس کی طرف چلی آئی. قیس اب کوہنی کے بل لیٹا اسے دیکھ رہا تھا. ارسلان اور تمہارے درمیان کچھ ہے کیا؟ تمید اس نے پہلے کب باندھی تھی جو اب باندھتا. شیزل نے گردن گھما کر براق کو دیکھا. ارسلان اور براق بہترین دوست تھے. شیزل کو لگتا تھا شاید براق اسے اپنے دوست کے ساتھ دیکھ کر جلتا ہے. سو ہم دونوں ساتھ ہیں. وہ گردن کڑا کر بولی. جلد ہی وہ مجھے اپنے پیرنٹ سے بھی ملوا رہا ہے. سب کچھ اتنا اچھے سے ہو گیا. جسٹ لائک فیری ٹیلز یو نو. وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر براق ساکت سا ہو گیا. ایک لمحے کو اس کا دل خالی ہو گیا تھا. نل، ختم، خاموش. قیس نے ایک سادہ سی نظر براق پہ ڈالی جیسے کہہ رہا ہو اب اداس غزلیں لکھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. غضب تو یہ تھا کہ براق کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. چند دن بعد براق اور قیس کینٹین میں بیٹھے تھے. براق جوش سے اسے کچھ بتا رہا تھا جب بولتے بولتے یکدم رک گیا. شیزل ان کے سامنے آ کر بیٹھی. براق اسے نہیں دیکھ رہا تھا. وہ ان کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی دیکھ رہا تھا. یہ انگوٹھی اس نے ارسلان کے پاس دیکھی تھی. قیس نے پہلے براق کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر شیزل کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو. پھر وہ مسکرایا تھا. جسم میں گدگدی سی ہونے لگی. آس پاس اداس نغمے پھیل گئے. قیس نے اپنی تصوراتی دنیا میں براق کو چرس کے کش لگاتے، سیاہ شال پہن کر مشاعرہ لگاتے ہوئے بھی دیکھا. پھر وہ حال میں واپس آیا. غور سے براق کو دیکھا. ذرا سی کمی تھی. ابھی دل صحیح سے نہیں ٹوٹا تھا. یہ انگوٹھی کس نے دی تمہیں؟ اس نے کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا. شیزل برگر کھاتے ہوئے رکی. ہاتھ الٹ پلٹ کے بے پرواہی سے انگوٹھی کو دیکھا اور کوئی فضول سا جواب دینے لگی تھی جب اس نے براق کو دیکھا. ایک شیطانی سوچ کے تحت اس نے وہ کہا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. کنسیڈر دس این انگیجمنٹ رنگ. براق کی آنکھوں میں ہی ٹوٹے دل کی کرچیاں دکھائی دیں. قیس کا مقصد تکمیل کو پہنچ چکا تھا. کینٹین غائب ہوا اور ریسٹورانٹ غالب آیا. شیزل بے یقینی سے قیس کو دیکھ رہی تھی. اس روز براق تمہارے پاس تمہیں تنگ کرنے آیا تھا. شاید ایک چھوٹا سا پرینک. اس نے ارسلان سے ویڈیو بنانے کو کہا تھا مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ تم اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ گی یا پھر وہ چھوٹی سی ملاقات ایک اسکینڈل بن جائے گی. ارسلان نے وہ ویڈیو براق کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کر دی. یہ بات براق نہیں جانتا تھا. میں نے اسے کہا تھا تمہیں بتا دے لیکن وہ میری فیری ٹیل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ تمہاری فیری ٹیل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے. شیزل کو کئی لمحے لگے مگر وہ پھر بھی اس سب کو پروسیس نہیں کر سکی. کانپتے ہاتھوں سے میز سے اپنا موبائل اور بیگ اٹھاتے ہوئے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا. قیس کو انتہائی سکون ملا. بھلا دوستوں کے ریلیشن شپ اور بریک اپ سے زیادہ کوئی مزے کی چیز ہوئی ہے؟ کھانا تو کھاتی جاؤ. جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا کھانا. غرا کر کہتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی. قیس نے گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر دوبارہ گردن موڑ لی اور میز پہ رکھے کھانے کو دیکھا. دیکھو کھانا بھی نہیں کھایا. یہ نان سیریس لوگ. اس نے کانٹا اور چمچ اٹھایا پھر رک گیا. موبائل اٹھا کر براق کو کال ملائی. رابطہ جڑ گیا تو وہ خوش دلی سے گویا ہوا. ہاں براق، میں ابھی ملکہ سے ملا ہوں اور میں نے اسے سارا سچ بتا دیا ہے. فکر مت کرو. پینٹ ہاؤس کی چھت براق کے سر پہ گری تھی. اس نے تیزی سے اپنے پیر بستر سے نیچے اتارے. کیا بکواس ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ اوہ خدایا، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ حقیقت سے پردہ اٹھایا، 2 ٹوٹے دل جوڑے اور بھلا کیا کیا؟ خدا کی قسم میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا. تمہیں واقعی لگتا ہے تم نے ٹوٹے دل جوڑے ہیں؟ کئی سال قبل تم نے میرے غم سے فائدہ اٹھایا تھا اور اب شیزل تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یا اللہ! موبائل کان سے لگائے قیس کو صدمہ ہوا. یا اللہ، یہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں؟
کسی کو میری معصومیت پہ یقین ہی نہیں آتا. میں تو بس سلاجو بن کر آیا تھا مگر نہیں. تسلی سے جوس کا خون بھرا. آج مجھے لگتا ہے اللہ کو مجھ جیسے معصوم انسانوں کے لیے ایک الگ دنیا بنانی چاہیے تھی. The world doesn't deserves me. براق نے سلگ کر کال کاٹ دی. قیس نے سر کو نفی میں ہلایا. بے اختیار جھرجھری سی لی. اب یہ کھانا بھی مجھے کھانا ہوگا. ظاہر ہے رزق ضائع تھوڑی کر سکتا ہوں. اس کمبخت کو کوئی بتائے باقی دو لوگ بھی ناقدری کر کے نہیں گئے. اس نے اپنی زبان سے ایسے ایسے خوبصورت الفاظ کہے کہ ان کو جانا پڑا، مگر اسے بھلا کون سمجھائے. اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس نے موبائل پہ کوئی کیب بک کرانی چاہی. رائڈ بک ہوتی اور کینسل ہو جاتی. اس کا چہرہ سپاٹ تھا. اس کے عقب میں ذرا سے فاصلے پہ کھڑا مہدی کمبیر اسے ہی دیکھ رہا تھا. لمبی گہری سانس لیتا وہ آگے آیا. آ جاؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سنجیدگی سے کہا. میں آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی. میرے ساتھ نکاح نامہ سائن کر سکتی ہو لیکن میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی. زینیا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا. تو اب آپ مجھے تانے دیں گے؟ تمہارے نزدیک حقیقت کو تانا کہا جاتا ہے؟ ابرو اچکا کر پوچھا گیا. زینیا نے کچھ کہنے کو لب کھولے پھر بند کر دیے. رائڈ کنفرم ہو گئی تھی. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی مین روڈ کی طرف جانے لگی. میں نے ایک بار تم سے کہا تھا تعارف قرض رہا. مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے. مجھے بتاؤ تم کون ہو زینیا حاکم؟ اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے. اس نے گردن نہیں موڑی، بس نیم اندھیرے میں کھڑی رہی. مہدی دھیرے دھیرے اس کی اور قدم بڑھا رہا تھا. تم کیا کر رہی ہو زینیا حاکم؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی فیری ٹیل برباد کر رہی ہوں. اس کی آواز میں زمانوں کی تکان تھی. آپ تعارف چاہتے ہیں نا؟ میں کرواتی ہوں تعارف. پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ زینیا سے زیادہ ہاربل کوئی نہیں ہے. آج ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ بدل گیا ہے. میں نے بہت چاہا تھا میں آپ سے دور رہوں کیونکہ آپ میرا چہرہ پڑھ لیتے ہیں. وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. لیکن یہ ممکن نہیں تھا یا شاید منظور نہیں تھا. آپ کے اور میرے راستے ہمیشہ ٹکرائے. یہاں تک کہ آج مجھے آپ پہ اپنی ذات کا ایک حصہ کھولنا پڑ جائے گا. آپ تیار ہیں؟ اس نے مڑ کر دیکھا. دراز قد مرد کی پشت سے روشنیاں ٹکرا رہی تھیں. زینیا اندھیرے میں تھی مگر زیادہ وقت نہیں. چند منٹ بعد وہ دونوں ایک کیفے کے باہر چھجے تلے رکھی نرم کرسیوں پہ بیٹھے تھے. سیاہ جوڑے والی لڑکی یاسیت سے سڑک کو دیکھ رہی تھی. گیلی سڑک، بھاگتی گاڑیاں، مصروف زندگی. اس کی آنکھیں چمک کھو چکی تھیں مگر ناک کی لونگ اپنی چمک برقرار رکھے ہوئے تھی. میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں زینیا، تم آپ نہیں سمجھ سکتے. اس نے نرمی سے مہندی کی بات کاٹی. کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر لڑکی اپنے ہونے والے شوہر میں اپنے باپ کا عکس دیکھتی ہے. میں نہیں دیکھتی کیونکہ وہ خوفناک ہے، کیونکہ وہ ذلیل کرتا ہے، کیونکہ وہ محافظ نہیں ہے، کیونکہ وہ عکس مجھے مارتا ہے، وہ مجھے تانے دیتا ہے، بھری محفل میں تذلیل کرتا ہے، میرے حوصلے پست کرتا ہے. وہ عکس میری بنیادیں کمزور کرتا ہے اور میرے اندر انسیکیورٹی بھر دیتا ہے. یہ ہے میرے باپ کا عکس. اس نے میرے اندر انتقام بھر دیا ہے. سڑک کے اس پار کئی بڑی بڑی دکانیں تھیں. ہائی ہیلز، ہینڈ بیگز، جولری. زینیا ٹکر ٹکر ہر شے کو دیکھتی رہی. بچپن سے جب میں اپنے گھر کا برا ماحول دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کوئی مسیحا آئے گا اور ہمیں بچا لے گا، ابا کی مار سے، اماں کو تذلیل سے، مگر کوئی نہیں آیا. آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے تھے. آواز زکام زدہ. ابا سے بہت محبت تھی مجھے، ہے اور ساری زندگی رہے گی. میں اپنی ماں کو قصوروار سمجھتی تھی کہ انہوں نے کبھی ابا کو روکا کیوں نہیں. قصہ مختصر، میرا بچپن ٹرامیٹک تھا اور ان سب کے درمیان میری فیری ٹیل یہ تھی کہ ایک دن میں کسی بہت اچھے مرد سے شادی کروں گی اور ایک اچھی نوکری کروں گی. میرے بہت سارے بچے ہوں گے، بڑا سا گھر ہوگا اور وہاں میرے بچوں کو اچھا ماحول ملے گا. یہ میری فیری ٹیل تھی.
وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، پھر بیگز کے رنگوں پہ غور کرنے لگی۔ نیلا، جامنی، سرخ۔ یہ تمہارا ریونج پلان تھا نا زینیا؟ مہدی کی بات پہ وہ زور سے ہنس پڑی، نم آنکھیں، کرب زدہ چہرہ۔ وہ ہنستی تھی تو اس پہ رونا آتا تھا۔ بس اسی لیے بس اسی لیے آپ سے دور بھاگتی تھی میں۔ زینیا کے بارے میں کوئی اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا زینیا چاہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ مگر آپ وہ چیزیں جاننے لگے تھے جو میں نے کبھی خود سے بھی نہیں کہی تھیں۔ اس نے انگلی کے پوروں سے آنکھیں صاف کی مگر وہ پھر جھلملا گئیں۔ ہاں، یہ فیری ٹیل نہیں تھی، یہ میرا انتقام تھا۔ اماں سے کیونکہ انہوں نے ابا کی بیجا برداشت کی، ابا سے کیونکہ انہوں نے اماں کو ان کے حق نہیں دیے، دادی سے جنہوں نے بیٹے کی شادی زبردستی کروائی۔ مجھے لگتا تھا میرا منگیتر وہ میرے لیے سٹینڈ لے گا۔ حاج عبداللہ کے ذکر پہ اس کے دل کو کچھ نہیں ہوا تھا، نہ دکھ نہ سکون، کچھ نہیں۔ تمہارا منگیتر بالاج۔ بالاج میرا آپشن تھا، سروائیول بھی۔ میرا منگیتر کوئی اور تھا، میرا کمفرٹ زون۔ اس کی آنکھوں کی چمک آج مان تھی۔ عبداللہ اپنا مقام کھو چکا تھا، کوئی اسے بتائے۔ میری شادی جب بالاج سے ہوئی تب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں نے اس کے لیے قربانیاں دیں کیونکہ زینیا حاکم کو ایک اچھی شادی چاہیے تھی۔ اس نے مجھے طلاق دی، مجھے مارا، اور وہ ایک بار پھر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، ہر بار نہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کی کیونکہ وہ جانتا تھا میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اس نے ایک بہتر آپشن کے لیے مجھے چھوڑا اور پھر ایک دن واپس آ گیا۔ مجھے لگا شاید اس میں تھوڑی سی محبت یا انسانیت باقی ہوگی، مگر نہیں۔ وہ کہتے ہوئے رک گئی۔ مہدی کو زینیا کا یہ روپ الگ لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مجھے استعمال کرنے آیا تھا، لیکن اس بار میرے پاس حل تھا۔ کیفے کے اندر اب مدھم بتیاں جلا دی گئی تھیں۔ باہر چھجے تلے بھی روشنیوں کا رنگ بدلا، سفید سے زرد۔ یہ حل کہ تم مجھے استعمال کرو؟ طنز نہیں، بس سوال تھا۔ آپ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک میں نہیں کہوں گی آپ بالاج کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے۔ میرا حل مختلف تھا۔ ظاہر ہے میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جو حلالہ کے لیے کسی مرد سے شادی کر لوں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز ایسا نہ کرتی۔ اور تم نے میرے لیے انکار کیوں نہیں کیا؟ زینیا انہی جھلملائی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ شاید مجھے آپ پہ بھروسہ ہے۔ اپنی زندگی میں جتنے مردوں سے میں ملی ہوں آپ ان سب سے مختلف ہیں۔ تمہارا آگے کا کیا پلان ہے؟ مہدی آگے کو ہوا، سنجیدگی سے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، 2 سال میری پڑھائی چلے گی اور اس عرصے میں بالاج خاموش رہے گا کیونکہ اسے رہنا ہے۔ اس عرصے میں میرے بھائی کا گھر پس جائے گا، میری بہن کی شادی بھی میں ابا سے کہہ کر جلد کروا دوں گی۔ وہ دونوں اپنی فیری ٹیل میں جئیں گے اور میں ان کے لیے آسانیاں کروں گی۔ اور تم زینیا، تمہارا کیا؟ میں جس دن پیپر سائن کروں گا کیا تم بالاج کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ شاید وہ اپنی بیوی کو طلاق دے آئے۔ مہدی کو نہ جانے کیوں کچھ برا لگا تھا۔ ہر کوئی ٹھیک ہو جائے گا مگر زینیا حاکم، کیا وہ ساری زندگی بسمل رہے گی؟ اس کے بس میں ہو تو وہ ساری کائنات سے آسودگی خرید کر زینیا حاکم کو دے دے۔ کیوں؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ میں اب فیری ٹیل سے باہر نکل آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں اب میرا کوئی گھر نہیں ہوگا، میرے بچے، میرا شوہر نہیں ہوگا۔ ابا اور بشر بھی شاید مجھ پر دستبرداری دیں۔ کونج کو اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے چھوڑنا ہوگا اور زینیا اکیلی ہوگی، بالکل اکیلی۔ لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ فائٹ اور فلائٹ کا وقت ہے اور مجھے بس فائٹ کرنا آتا ہے۔ کئی لمحے وہ گردن جھکائے خاموش رہی، پھر آنکھیں اٹھائیں تو چہرہ گیلا تھا۔ مہدی کو برا لگا۔ کچھ لوگوں کو رونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ نہیں معلوم، بس نہیں رونا چاہیے۔ میں نے ساری زندگی 2 چیزیں تصور کی تھیں، ایک میرا گھر اور شادی، دوسرا کیریئر۔ میرا پہلا خواب ٹوٹ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے میرا دل مر گیا ہے۔
مجھے 2 سال بعد سے ڈر لگنے لگا ہے، ہر کوئی مجھے چھوڑ دے گا، سب سب سب۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے رو پڑی تھی۔ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک دن آئے گا جب زینیا اکیلی ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس دن تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ ترنت بولا تھا۔ زینیا نے چہرہ اٹھایا۔ مہدی نرم نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی بے تحاشا نرم سا تاثر تھا، شفقت سا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم جب جب اکیلی ہوگی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، کیسے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن تم اکیلی نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ 1.5 گھنٹے کے نکاح کی وجہ سے آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ مہدی ہنس پڑا۔ زینیا بھی گیلے چہرے کے ساتھ مسکرائی تھی۔ چھوٹی آنکھیں شدت گریہ کے باعث سوج گئی تھیں، ناک سرخ اور آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اور تم نے مجھے یہ سب بس میرے پوچھنے پہ بتا دیا۔ یہ مت کہنا کہ 1.5 گھنٹہ پہلے والے نکاح کی وجہ سے تم مجھے سرتاج ماننے لگی ہو۔ اب کے زینیا زور سے ہنس پڑی تھی، گردن کرسی پہ گرائے وہ ہنسنے لگی تھی۔ یہ مہدی کی بات نہیں تھی، اسے اپنے حال پہ ہنسی آ رہی تھی۔ چمکتی روشنیاں ایک طرف، اس کے چہرے کی چمک ایک طرف۔ وہ تھک گئی تھی۔ یہ وقفے کی ہنسی تھی۔ کئی پل بعد وہ سیدھی ہوئی۔ میں آپ کو خود سے دور رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کرسڈ ہوں۔ آپ اچھے آدمی ہیں، اچھا بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ میں ایسی نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ آپ کو مجھے جاننے کا تجسس تھا، آپ نے مجھے جان لیا ہے نا؟ اب مجھے یقین ہے ہم ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کندھے پہ ڈالا۔ تمہیں لگتا ہے ہماری ایک دوسرے سے راہیں جدا ہو سکتی ہیں؟ وہ سکون سے بولا تھا۔ زینیا نے اٹھ کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو زیادہ سیریس لے لیا ہے۔ میں بتا دوں کہ وہ ایک حل تھا، بس ایک حل، کئی زندگیاں بچانے کے لیے ایک حل۔ میں نے آپ کو استعمال کیا کیونکہ آپ وہاں آئے تھے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی بالاج کی بات نہ مانتی۔ وہ کاغذ، بات اس کاغذ کے ٹکڑے کی ہے ہی نہیں، اور نہ میں وہاں نکاح کرنے آیا تھا۔ میں نے بالاج سے پہلے ہی کہا تھا میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہوں گا، اور میرے پاس اس لڑکی کے لیے پلان بی تھا، کیونکہ مجھے اس حلالہ وٹ ایور پہ کوئی یقین نہیں۔ وہ ہاتھ جھلا کر بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ لیکن تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا۔ پلان بی کہیں دور چلا گیا اور میں نے تمہارا نکالا ہوا حل مان لیا۔ کیوں؟ یہ میں اس وقت نہیں جانتا، لیکن بہت جلد تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا، زینیا کے سامنے آ کر رکا۔ چھجے تلے کھڑے روشنیاں ان دونوں کے چہروں کو منور کر رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے ہمارے راستے نہیں ٹکرائیں گے؟ تم غلط ہو۔ ان کے راستے ٹکراتے ہیں جن کے راستے الگ ہوں۔ ہمارے راستے ملیں گے کیونکہ ہمارا سفر ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے الجھن ہوئی۔ تمہارے سوال قرض رہے۔ زینیا کچھ کہتی کہ اس کی رائڈ آ گئی تھی۔ اپنا بیگ اٹھاتے اس نے مہدی کو ایک الوداعی نظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ آج کی رات اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی، ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ اماوس کی رات جیسی لمبی اور سیاہ رات میں ہاسٹل کا رخ کرو تو زینیا حاکم اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ زینیا نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر سارا کمرہ روشن کیا۔ اسی روشنی کے باعث اسے بیٹھ کے ایک کونے پہ شیزل سیمسن چھت کی طرف آنکھیں کیے سیدھی لیٹی نظر آئی۔ زینیا کو معلوم تھا آج وہ استعفیٰ دے کر آئی ہے، سو کوئی سوال نہ کیا اور اپنے بیڈ پہ جوتوں سمیت لیٹ گئی۔ وہ دونوں اب مخالف سمتوں میں پیر لمبے کیے لیٹی ہوئی تھیں۔ کئی لمحے بعد شیزل نے آنکھیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس سا ہوا۔ اپنے مسائل ایک طرف رکھتے اس نے زینیا کو مخاطب ہوا۔ کسی سے لڑ کر آئی ہو تو تھمز اپ کرو، اور اگر کسی کو مار کر آئی ہو تو ہاتھ اوپر کرو۔ زینیا نے نہ تھمز اپ کیا نہ ہاتھ اٹھایا۔ شیزل کو تشویش سی ہوئی۔ زینیا کے ساتھ رہنے والوں کو ہوا ہی کرتی تھی۔ وہ زیادہ دیر ہلے جلے نہ تو چیک کر لینا چاہیے کہیں روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ وہ اٹھ کر آئی، کمر پہ ہاتھ ٹکا کر اسے گھورا۔
ڈونٹ ٹیل می تم قیس کو پروپوز کر کے آ رہی ہو. میں مہدی کمبیر سے حلالے کے لیے نکاح کر کے آ رہی ہوں. شیزل کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو. کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر کہنا. اس نے بازو سے کھینچ کر زینیا کو سیدھا کر کے بٹھایا. خود اس کے گھٹنے کے قریب بیٹھی. زینیا نے خالی آنکھیں براہ راست اس کی آنکھوں میں ڈالیں. شیزل کی نگاہیں خطرناک حد تک سفید پڑ رہی تھیں. میں نے، زینیا حاکم نے مہدی کمبیر کے ساتھ نکاح کر لیا حلالے کے لیے، لیکن میں بالاج کے پاس. اور یہ تم سے کس نے کہا کہ تمہیں بالاج کے پاس واپس جانے کے لیے حلالے کی ضرورت ہے؟ الفاظ کسی بارود کے ایسے زینیا کے جسم کو جھلسا گئے. بالاج اور تمہارے درمیان کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا. جب اس نے تمہیں 3 طلاق دیں، کیا تب تم نے کوئی عدت کی تھی؟ زینیا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی. جب بولی تو آواز سرسراہٹ کی صورت باہر آئی. لیکن کس بات کی عدت؟ بالاج اور میرے درمیان ازدواجی تعلق نہیں تھا. ہم دونوں کے درمیان کبھی تنہائی نہیں رہی. میں زینیا کے جسم سے سانس رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھی. شیزل کی حیرت ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی. بالکل، تم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی، تم دونوں کبھی تنہائی میں نہیں ملے، اس لیے اگر اس نے تمہیں اکٹھا 3 طلاق دی تو طلاق ہو گئی. لیکن وہ نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا تھا. حلالے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسے سخت طیش آیا. تم، زینیا حاکم، تم دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی ہو. تم جانتی بھی ہو حلالہ کیا ہے، طلاق کیا ہے، شادی کیا ہے. وہ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے پوری قوت سے چلا رہی تھی. پھر اس نے زینیا کو دیکھا. وہ بے یقین تھی. شیزل نے چند گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا. اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی. حلالہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک غیر ارادی، یعنی جس میں عورت کو ایک مرد سے طلاق ہو گئی اور اس نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی اور نصیب کی بات کہ دوسری شادی بھی نہ چل سکی، تو اب اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. چونکہ پچھلی شادی کسی ڈیل کے تحت یعنی حلالے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ سارا غیر پلانٹڈ اور مقدر کا پلان تھا، تو یہ حلالہ جائز ہے. جانتی ہو دوسرا حلالہ کیا ہے؟ وہ زینیا کے عین سامنے آ کر رکی. سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں. زینیا شل سے اسے دیکھے گئی. دوسرا حلالہ ایک ڈیل ہوتی ہے، یعنی جس میں آپ کی ایک بار طلاق ہو جائے اور آپ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیں، لیکن وہ شادی آپ نے ایک ڈیل کے تحت کی ہوگی کہ دوسرا شوہر طلاق دے گا کیونکہ آپ کو پہلے والے کے پاس واپس آنا ہوتا ہے. یہاں دوسرے شوہر سے طلاق کے بعد بھی اس حلالے پہ لعنت ہے. جو عمل تم کر کے آئی ہو اسلام میں، اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے. حلالہ صرف اور صرف شوہر کو ایک طرح کی سزا ہوتی ہے. 3 طلاق ایک ساتھ دینا ایک برا عمل ہے، اس لیے شوہر کو سزا ملتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والی عورت اب اس کے پاس واپس نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے. لیکن یہ سب بھی ارادی نہیں ہونا چاہیے. وہ تھک ہار کر پلنگ پہ بیٹھ گئی، ہاتھ سر پہ رکھ لیا. اسے زینیا کے لیے خوف آیا تھا. اے یسوع مسیح، مجھے صبر دے، مجھے صبر دے. یہ جھوٹ ہے. کافی دیر بعد زینیا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی. یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا تو بالاج، مولوی یا پھر مہدی، کوئی بھی مجھے بتا دیتا. کوئی بتاتا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ نکاح کے بعد اگر شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ رہے تو عورت پہ عدت فرض نہیں ہوتی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ شیزل کی بات زینیا کو چابک کی طرح لگی تھی. تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا زینیا، تمہیں معلوم تھا کیونکہ یہ تمہارا کمفرٹ تھا، کیونکہ تم 4 ماہ 10 دن گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی تھیں، نامحرم سے پردہ نہیں کر سکتی تھیں. ہر انسان دین سے اپنا کمفرٹ نکال کر باقی ہر بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تم نے بھی وہی کیا ہے. تم نے دین سے اپنی مرضی کی بات نکال لی اور باقی سب پیچھے چھوڑ دیا. مولوی صاحب کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا. اتنی بڑی داڑھی، اتنی کوالیفیکیشن کے باوجود وہ. زینیا کی بات کاٹی گئی. غیر معمولی آئی کیو، ذہانت، صلاحیت کے باوجود تم نے یہ کیوں سوچا کہ کوئی تیسرا انسان آ کر تمہیں بتائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟
مولوی ضرور بتاتا اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ نکاح حلالے کے لیے ہے. کیا تم نے اسے بتایا تھا؟ زینیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا. شیزل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر رکی. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مسلمانوں میں تمہارے پاس ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا تم نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا کہ دین طلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں مانتی ہوں مفتی اور علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے، مگر وہ لوگ ٹیچرز ہیں. وہ بس کچھ پوائنٹس پہ تمہاری کنفیوژن دور کریں گے. دین ہر انسان نے خود سیکھنا ہوتا ہے. کوئی مولوی تمہیں راہ چلتے ہوئے یہ نہیں بتائے گا پردہ کرنا ہوتا ہے. ہاں مگر اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ پردہ کرنا ہے. دور حاضر میں غیر مذہبی بھی قرآن کھول کر اپنی مشکلات کے جواب پا لیتے ہیں، اور تم مسلمان ہی اسے اولڈ فیشن سمجھتے ہو. اس کا باقاعدہ جی چاہ رہا تھا کہ زینیا کا گلا دبا دے یا شاید اس کی ذہانت پہ ماتم کرے. زینیا ساکن تھی. یہ ذہانت، یہ صلاحیت، اور وہ اپنے ہی دین کو درست طریقے سے نہیں جانتی تھی. کیسا زوم تھا، کس طرح خاک ہو رہا تھا. اس کا جی چاہا تھا بالاج کو پھانسی چڑھا دے اور مہدی کمبیر کو چھت سے دھکا دے دے. وہ دونوں ایک ہی پوزیشن میں سر جھکائے بیٹھی تھیں. ہاتھوں سے لمحات نہیں، زندگی سرک رہی تھی. شیزل چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی ہلکی سی آواز کمرے میں سنائی دی. 2 سال پہلے مجھے اپنے عقائد پہ شک ہونا شروع ہوا تھا. کچھ تھا جو مجھے انکمفرٹیبل کرتا تھا. وہ جانتی تھی، زینیا یہ جاننا چاہتی تھی کہ شیزل کو یہ سب کیسے معلوم ہے. 2 سالہ ریسرچ میں نے بہت کچھ دیکھا، سیکھا اور جانا، اور آج میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، امن کا دین ہے. ہاں میں اب بھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی کیونکہ میرے دل میں اب بھی کچھ شبہات ہیں. میں انہیں دور کر کے سچے دل کے ساتھ دین قبول کروں گی اگر یہ میرے نصیب میں ہوا. زینیا نے سر ہلا دیا، گویا جواب مل گئے ہوں. آنکھیں اب بھی کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں. تمہیں معلوم کرنا چاہیے تھا کہ حلالے کی کیا. شیزل آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی جب زینیا نے بے قراری سے اس کی بات کاٹ دی. کون سا حلالہ گناہ ہے اور کون سا نہیں، یہ اصول تو تب لاگو ہوگا جب میں نے یہ نکاح حلالے کے لیے کیا ہوگا، ہے نا؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، یوں گویا زندگی واپس آ گئی ہو، دل کو گویا دھڑکن واپس ملی ہو. مجھے بالاج کے پاس مر کر بھی واپس نہیں جانا، نہ ہی میں مہدی کمبیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ تو میری کہانی کی اسکرپٹ ہے ہی نہیں. وہ جوش سے بول رہی تھی، چہرہ تمتمانے لگا تھا. او خدایا میں گناہ سے بچ گئی، زینیا بچ گئی. مجھے دوبارہ اس شخص کے پاس جانا ہی نہیں، میری تو نیت بھی نہیں تھی. اللہ. اس کا جی چاہا تھا ایڑیوں کے بل گھومنے لگ جائے یا ابھی کے ابھی سجدے میں گرے. وہ لعنت سے بچ گئی تھی. میں نے کوئی حلالہ نہیں کیا، بس ایک نکاح ختم ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کیا ہے. اور اس نکاح کا کیا جو تم نے مہدی کمبیر کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تمہاری پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کو اثر انداز کرے گا. زینیا ٹھہر گئی تھی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی. میں جانتی ہوں میں اس وقت دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی لگ رہی ہوں، مگر یقین جانو یہ سب سے سیف راستہ تھا. مہدی کمبیر کو لیٹرل ڈیمیج ہے، مگر خیر میں جلد اس قصے سے جان چھڑا لوں گی، پھر زینیا آزاد ہوگی. شیزل کچھ نہ بولی. وہ فی الحال اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اپنی فیری ٹیل برباد کر کے زینیا نے خود کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا. زینیا کو آگے آزادی نظر آ رہی تھی مگر آگے قید تھی. مگر یہ اسے وقت بتائے گا. کچھ باتیں بس وقت ہی بتاتا ہے. آج کی رات بے حد بوجھل گزرنے والی تھی. جی جناب، تو یہ تھا اختتام آج کی ایپیسوڈ کا، اور آج کی ایپیسوڈ میں مہدی اور زینیا کا نکاح ہو گیا which was unexpected for me کہ زینیا اور مہدی کا نکاح اس طرح ہوگا. ہاں نکاح ہونا تو مجھے پتا تھا کہ ہوگا، لیکن کیسے ہوگا یہ بڑا سرپرائز تھا. اور جہاں تک بالاج کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ بالاج اس حد تک چلا جائے گا کہ وہ اسی وقت ڈیورس کے لیے کہے گا. اچھا یہ عجیب قسم کا حلالہ ہے، 5 منٹ والا حلالہ میں نے پہلی بار
اس حلالہ کے بارے میں سنا، لیکن بہرحال حلالہ تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لفظ ہی بڑا عجیب لگتا ہے، عجیب، تھوڑا کرنج سا، گندا سا لگتا ہے مجھے یہ ورڈ، اس کو سوچ کے ہی کچھ گھن سی آتی ہے کہ یہ کیسا وہ ہے۔ مطلب اسلام میں مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کا کوئی چیز کہی گئی ہے۔ ایک عورت اور مرد کی جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے دوبارہ سے ان کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس عورت کی دوسری شادی ہوتی ہے اور وہ شادی کسی بھی وجہ سے، شوہر کی ڈیتھ کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، ناؤ اب وہ عورت آزاد ہے، وہ کسی بھی مرد سے شادی کر سکتی ہے، اس سے بھی جس سے اس کی ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے، بٹ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، اس میں کہیں حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ تو یہ حلالہ جو ہے نا، جس کو کہا گیا ہے کہ حلالے کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، لائک حلالہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا۔ اگر آپ نے پلان کر کے شادی کی ہے تو وہ تو سارا جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اس کے تو آپ اگینسٹ چلے گئے نا، تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو جائز نہیں ہوتا میری نظر میں۔ لیکن obviously میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی ریلیجس ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ اور بہرحال کہتے ہیں نا کہ ڈیسٹنی انسان کی لکھی گئی ہے، قدر بخت طے ہے، تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مہدی اور زینیا کی شادی طے تھی، تو بس وہ ایک بہانہ سا بن گیا کہ زینیا اور مہدی کا نکاح ہو گیا۔ لیکن مہدی مجھے بڑا زبردست لگا اس کا یہ اسٹینڈ لینا کہ زینیا جب کہے گی میں اس وقت ڈیورس پیپر سائن کر دوں گا۔ زینیا نے اپنا فیصلہ خود لینا ہے، اس بار اس کا فیصلہ کوئی اور مرد نہیں لے گا، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا باپ، نہ اس کا سابقہ شوہر، نہ ہی اس کا موجودہ شوہر۔ تو یہ بات مجھے لائک مہدی کی بہت اچھی لگتی ہے کہ مہدی جو ہے وہ کسی اور کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا اور ان کو اپنی لائف میں اپنے فیصلے لینے کی پوری آزادی دیتا ہے اور ان کے فیصلوں کی رسپیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ ان فیصلوں سے ایگری کرے یا نہ کرے۔ اور یہاں مجھے شیزل کا کیریکٹر بہت بہت زبردست لگا، جہاں وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ بس ٹھیک ہے مجھے اسلام قبول کر لینا ہے، وہ اس کو اسٹڈی کر رہی ہے اور جب وہ کنونس ہو رہی ہے تب وہ اسلام قبول کر رہی ہے۔ اب ہم لوگ ایک طرح سے پریولیجڈ بھی ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ، اور وہ جو ہیں مطلب بائی چوائس ہم شاید اسلام کو نہیں فالو کرتے، بائی چانس فالو کرتے ہیں کیونکہ ہم ان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو بائی چوائس اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا رائٹ دیا ہے کہ اگر ہمیں نہیں لگتا کہ اسلام جو ہے وہ ٹھیک مذہب ہے تو نہ کریں فالو۔ لیکن ہمیں کیسے لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ ہم وہ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے نا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کا مذہب ہے تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو ہم بھی شاید اسلام کو اسی لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کا مذہب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم تو اسلام کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، صرف اتنا ہی کچھ جانتے ہیں جتنا ہمیں ہمارے پیرنٹس نے سکھا دیا۔ حالانکہ اسلام کو جاننے کے لیے تو دو چیزیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے شیزل سیمسن نے بھی ابھی کہا، خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ تو انہی دو چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے، یہی وہ اللہ کی رسی ہے جسے تھام کے رکھنا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے تھام سکیں۔ اس کے لیے تو محنت کرنی ہوگی نا، پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہم فیشن کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، جیسے ہم میک اپ کی پروڈکٹس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، ہماری اسکن کے لیے کون سی پروڈکٹ اچھی ہے، کون سا موئسچرائزر یوز کرنا ہے، کون سا سن اسکرین اچھا ہے، کون سی بیس ہمیں لگانی ہے، کنسیلر کون سا ہونا چاہیے، ہم ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، شیڈز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی برانڈ کی پروڈکٹ یوز کرنی ہے، ڈے ٹائم پروڈکٹ کون سی ہے، نائٹ ٹائم کون سی ہے، سمر کے لیے کون سی ہے، ونٹر کے لیے کون سی ہے، اتنی ڈیٹیل میں ہمیں ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم نا، سب کچھ سپرفیشل، کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔
چلیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، کیونکہ اسلام تو دین ہے، مذہب نہیں ہے جناب، تو اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دین سیکھو اور سکھاؤ۔ اللہ حافظ۔